کی خبر اسماعیل؟ কি খবর? ভালো? তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? कल के दर्स से मुताल्लिक कोई सवाल है वलायत के ताल्लुक़ से शबाब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। औलियाउल्लाह के ताल्लुक़ से कल अहले सुन्नत वल जमात के एतक़ाद को हमने पढ़ा था, जिसका ख़ुलासा ये था कि अल्लाह ताला का वली होने के लिए सबसे पहले शर्त है इस्लाम और ईमान, और दूसरे नंबर पे है तक़वा शिआरी। जो शख्स भी अल्लाह ताला का वली होने का दावा करता है और या लोग उसके बारे में अल्लाह ताला के वली होने का दावा पेश करते हैं, तो ज़रूरी यह है कि हम जानें कि वो इब्लीस का वली है या फिर अल्लाह का वली है। उसके आमाल गवाही देंगे। अगर उसके आमाल ऐसे हैं जिनमें इस्लाम, ईमान और तक़वा शिआरी पाई जाती है, तब ज़रूरी है कि ऐसे शख्स की हम तकरीम करें, ऐसे शख्स की तौक़ीर और ताज़ीम करें। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है जो नशेड़ी है, गजेड़ी है, भांग चरस का आदी है, जैसा कि मज़ारात वग़ैरह पे जहाँ पे बिज़नेस किया जाता है क़ब्रों का, वहाँ पे होता है, तो फिर ऐसा शख्स अल्लाह तबारक व तआला का वली नहीं है बल्कि शैतान का वली है। और बहुत सारी चीज़ें करामत के नाम पे की जाती हैं, करामत के नाम पे बतलाई जाती हैं। उनमें से बात चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक़ जादूगरी से होता है, जिनका ताल्लुक़ शोबदेबाजी से होता है। समझे ना शबाब? अब जैसे मैं कभी गया नहीं हूँ और अल्लाह ताला तौफ़ीक़ ना दे जाने की, कभी ऐसा मौका ना आए कि जाए। अजमेर के बारे में मेरे घर एक लड़का काम कर रहा था, गैर मुस्लिम था, तो उससे ऐसे एक दिन बात हुई कि अजमेर जाना है, चादर वादर चढ़ाना है। तो मैं उससे पूछा क्यों अजमेर जाओगे? तो उसने कहा ऐसे मिन्नत मांगे थे, पूरे फैमिली वाले जाएंगे अजमेर शरीफ और चादर चढ़ा करके आएंगे बाबा के मज़ार पे, ख्वाजा के दरबार पे। वो गैर मुस्लिम था। खैर मैं पूछा गए उससे पहले? कहा हाँ गया हूँ और वहाँ का माहौल जो है बहुत अच्छा है। मैंने कहा क्या? कहा ऐसे ऐसे चमत्कार हैं कि इंसान दंग रह जाए। मैंने कहा क्या चमत्कार है, एक बतलाओ। कहा एक दीवार है, उस दीवार पे ले जा कर के लोग अपना सिक्का रखते हैं तो वो सिक्का चिपक जाता है दीवार से। ठीक है, सिक्का जो क्वाइन होता है, हाँ, दीवार जैसे घर बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, एक दीवार ऐसी है जिसपे अगर आप कोई क्वाइन रखेंगे, सिक्का सिक्का सिक्का, तो वो सिक्का उस दीवार से चिपक जाता है। जिसका सिक्का उस दीवार से चिपक गया समझिए उसकी मुराद पूरी हो जाएगी, और जिसका नहीं चिपका समझो कि उसकी मुराद पूरी नहीं होगी। समझे? तो ये क्या है दीवार से सिक्के का चिपक जाना? ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है यार, कि उसमें मैग्नेटिक सिस्टम फिट किया गया है दीवार में। जहाँ पे मैग्नेट का असर ज़्यादा होता है वहाँ पे सिक्का चिपक जाएगा, जहाँ पे मैग्नेट का असर नहीं होगा वहाँ पे सिक्का नहीं चिपकेगा। अब इसको मतलब करामत और फिर अपने नजराने की कबूलियत और अदम कबूलियत का शाखसाना बनाए बैठे हुए हैं। आज हम अरकान ईमान को पढ़ेंगे, जिन अरकान ईमान को अल्लामा तहवी रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है। हालांकि इससे पहले भी ईमान
کے تعلق سے ارکان ایمان میں سے ایمان بالملائکہ پڑھ چکے ہیں، ایمان بالرسل پڑھ چکے ہیں، ایمان بالکتب پڑھ چکے ہیں، ایمان باللہ پڑھ چکے ہیں، اور ایمان بالقدر بھی مختلف جگہوں پہ پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، عقیدہ طحاویہ کے اندر ہی۔ وہی مطلب یہ جو بڑا اشکال ہے عقیدہ طحاویہ کے اوپر، وہ عدم ترتیب کا ہے کہ جب ارکان ایمان کا تذکرہ چل رہا تھا، جب انبیاء پہ ایمان، کتب پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان، تو اسی وقت تمام ارکان ایمان پہ کلام کرنا چاہیے تھا علامہ طحاوی رحمہ اللہ کو، اس کے بعد پھر تکرار نہ کرتے۔ لیکن وہاں پہ اس سے پہلے کچھ گفتگو کی اور پھر اسی بحث کا تکرار کر رہے ہیں، اعادہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ 1 2 3 4 5 5 چیزوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ایک ہے والقدر خیرہ و شرہ، 6 ارکان ایمان 6 ہیں۔ یہی وہ ارکان ایمان ہیں جن کا تذکرہ حدیث جبریل میں آیا تھا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ ٹھیک ہے شباب، لیکن ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان کے 2 اطلاقات ہیں۔ ایک اطلاق ہے اطلاق عام اور ایک اطلاق ہے اطلاق خاص۔ ایمان کے 2 اطلاقات ہیں، ایک ہے اطلاق عام اور ایک ہے اطلاق خاص۔ جب ایمان کا اطلاق عموم پر ہوگا تو اس ایمان کے اندر صرف یہ 6 چیزیں نہیں آئیں گی، بلکہ وہ ایمان دین کے تمام اعتقادی اور فقہی مسائل کو شامل ہوگا۔ سمجھے شباب؟ ایمان کے 2 اطلاقات ہیں، اطلاق عام اور اطلاق خاص۔ جب خصوصی طور پہ ایمان کا اطلاق ہوگا تو وہاں پہ ارکان ایمان مراد ہوں گے جو 6 ہیں، جن کا تذکرہ حدیث جبریل میں وارد ہوا ہے۔ لیکن جب عمومی طور پہ ایمان کا اطلاق ہوگا تو ایمان میں تمام اعتقادی مسائل اور تمام فقہی مسائل شامل ہوں گے۔ واضح ہے شباب؟ جیسے اگر مطلق وارد ہو ایمان، کہیں پہ ایمان وارد ہو، ٹھیک ہے، یا ایھا المؤمنون ایمان کی صفت سے لوگوں کو مخاطب کیا جائے، تو وہاں پہ مراد کیا ہوگا؟ وہاں پہ عام مراد ہوگا یا خاص مراد ہوگا؟ المؤمنون جب کہا جائے گا تو کیا وہی لوگ مراد ہوں گے جو ارکان ایمان پہ ایمان لاتے ہیں، یا تمام شریعت کے جتنے امور ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنے احکام ہیں، سب پہ عمل کرنے والے مراد ہوں گے؟ سب پر عمل کرنے والے، تو وہی اطلاق عام ہے۔ سمجھے نا؟ تو ایمان اسلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اسلام ایمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنے عام معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب دونوں اسلام اور ایمان ایک ساتھ وارد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر چونکہ ایک قاعدہ ہے علماء اکرام کے نزدیک التأسیس اولا من التاکید، کہ جب 2 الفاظ ایک ہی جگہ پہ استعمال ہوں اور دونوں الفاظ کے اندر ترادف معلوم ہوتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ دونوں الفاظ کو الگ الگ معنی پہ محمول کیا جائے۔ تاکید پر محمول کرنے سے بہتر ہے کہ ایک نیا معنی دیا جائے۔ تو اسلام ایمان کو کہتے ہیں، ایمان اسلام کو کہتے ہیں، لیکن جب دونوں اسلام اور ایمان ایک ہی جملے میں استعمال ہوں تو آپ کے پاس 2 راستہ ہے،
یا تو آپ اسلام کو ایمان کے معنی پر محمول کریں اور کہیں کہ یہ تاکید ہے، ٹھیک ہے، یا تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ اسلام کا معنی آپ کچھ بیان کریں اور ایمان کا معنی کچھ بیان کریں، ایک نیا معنی بیان کریں۔ تو اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ التاسیس اولی من التاکید کے قاعدے کے تحت کہ جب اسلام اور ایمان دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہوں گے تو اسلام سے مراد جو شریعت کے ظاہری مسائل ہیں، ظاہری احکام ہیں، وہ مراد ہوں گے، ارکان اسلام، ٹھیک ہے، اور ایمان سے مراد وہاں پہ ارکان ایمان ہوں گے جب دونوں ایک ساتھ کسی جملے میں وارد ہوتے ہیں تو۔ لیکن اگر دونوں الگ الگ وارد ہوتے ہیں تو اسلام سے مراد شریعت کے تمام احکام و مسائل، چاہے اس کا تعلق اعتقاد سے ہو چاہے اس کا تعلق افعال سے ہو، اور ایسے ہی ایمان جب بولا جائے گا تو پھر چاہے اس کا تعلق ایمان سے ہو چاہے اس کا تعلق اعمال سے ہو چاہے اس کا تعلق اعتقاد سے ہو، ساری چیزیں شامل ہوں گی، ٹھیک ہے شباب۔ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جس چیز کی طرف ہم انشاءاللہ ترکیز کریں گے وہ ہے ایمان بالیوم الآخر، ٹھیک ہے۔ بس جو پڑھے ہیں اس کا خلاصہ ذکر کر دیتے ہیں کہ ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالانبیاء اور ایمان بالملائکہ میں ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ایمان مجمل اور ایک ہے ایمان مفصل۔ ایمان مجمل ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض عین ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان مفصل یہ فرض عین نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے، ان لوگوں کے لیے ایمان لانا ضروری ہے جو جانتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ایمان باللہ یا ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالانبیاء، ان ساری چیزوں کا علم موقوف ہے اخبار پہ، غیبیات سے متعلق ہے، لہذا اسی چیز کا ہم اقرار کریں گے جو خبر میں یعنی شریعت میں وارد ہوا ہے۔ کسی دوسری چیز کا اپنی طرف سے نہ ہم اضافہ کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے شباب۔ کتب کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء پر کتابیں نازل کی ہیں، ان میں سے کچھ کتابوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، شریعت میں کیا ہے۔ ایک تو بذات خود قرآن کریم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، دوسرا تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا گیا، زبور جو داؤد علیہ السلام کو دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے۔ اب وہ اس صحیفے کا نام کیا ہے، کتنے صفحات میں مشتمل تھا، اس کے احکام کیا تھے، کیسے صحیفہ نازل کیا گیا، اس کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہے۔ کیا ہم جان سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے اس کی حقیقت کیا ہے؟ جان سکتے ہیں شباب؟ قرآن کی شکل میں تھا یا پھر الواح کی شکل میں تھا، تختیوں کی شکل میں؟ نہیں ہمیں پتہ ہے۔ اس کے ادراک کا کوئی راستہ ہے؟ نہیں راستہ ہے، کیونکہ اس کے ادراک کا صرف ایک ہی راستہ تھا، وحی، اور وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا ہے، ان میں سے بعض انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے اور بہت سارے انبیاء کا تذکرہ اور انبیاء کے قصے قرآن کریم میں وارد نہیں ہوئے۔ جن انبیاء کے قصے قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں یا جن انبیاء کا نام قرآن کریم میں وارد ہوا ہے، ان انبیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ان کا نام وارد ہوا، ایک قسم ان کا نام وارد ہوا اور ان کے احوال کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ دوسری قسم انبیاء کی وہ ہے جن کا نام وارد ہوا لیکن ان کے کچھ تفصیلات کو بتایا نہیں گیا، ٹھیک ہے نا، جیسے ذوالکفل ہے، الیسع ہیں، ان کا نام ضرور وارد ہوا ہے انبیاء میں، لیکن
کیا ان کی قوم کے ساتھ کیا اختلافات تھے، کیا ان کی قوم کے احوال تھے، اس پہ روشنی نہیں ڈالی گئی۔ ٹھیک ہے شباب؟ ایسے ایمان بالملائکہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک مخلوق بنایا ہے، اور جو انسان کی نیچر کے اندر خیر کا مادہ ہے اسے فرشتے کا نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ فرشتے ایک مخلوق ہیں۔ ان فرشتوں میں سے اللہ تعالی شریعت نے بعض ناموں کو گنایا ہے، جیسے اسرافیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، جبریل، میکائیل، منکر و نکیر، مالک وغیرہ، یہ نام فرشتوں کے کچھ اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جو مکلف ہیں عرش کے اٹھانے کے، بعض فرشتے ایسے ہیں جو مکلف ہیں وحی کے پہنچانے کے، بعض فرشتے مکلف ہیں جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس وقت اس کی روزی روٹی وغیرہ لکھنے کے، بعض فرشتے مکلف ہیں کس چیز کے، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے لکھنے کے، بعض فرشتے مکلف کیے گئے ہیں کہ موت انسان کو کب آئے گی، ایک ملک الموت ہے، ملک الموت کے کچھ اعوان ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی جتنی تفصیلات فرشتوں کے بارے میں شریعت کے اندر موجود ہے اس پہ اعتقاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اگر ہم اس چیز کو جان پاتے ہیں تو۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اچھا، جب ملک الموت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جو اسی پہ درس کو ختم کر دیں گے، ایمان بالیوم الآخر کل سنیچر کے دن انشاءاللہ پڑھیں گے، بہت ہی اہم نقطہ ہے، ذہن میں آ گیا نقطہ کہ موت کسی انسان کی زندگی چھیننے کے لیے شریعت نے ایک پروسیس بتلایا ہے کہ انسان کی موت کیسے آتی ہے۔ وہ پروسیس کیا ہے کہ اگر انسان بہت ہی نیک ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ملک الموت اور ملک الموت کے جو اعوان ہیں، جو معاونین ہیں، وہ آتے ہیں خوبصورت لباس میں، سفید لباس میں، حشاش بشاش چہرے میں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، پھر روح کو آسانی سے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ بندہ گنہگار ہوتا ہے تو بھیانک شکل میں آتے ہیں، اور اس سے وہ دیکھتا ہے، انسان جو مرنے والا ہے وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے، گفتگو بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے شباب؟ اچھا، روح کو وہ لوگ نکالنا چاہتے ہیں، روح ادھر ادھر جسم میں بھاگتی ہے، اس کے بعد کھینچ کر کے روح کو نکالتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو تفصیلات ہیں۔ اب اشکال یہ ہے شباب کہ ایک ہی سیکنڈ کے اندر دنیا کے اندر کتنی موتیں ہوتی ہوں گی، بیک وقت ایک ہی ٹائم میں دنیا کے اندر بہت ساری موتیں ہوتی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب ملک الموت ایک ہی ہے، اس کے معاونین کئی ہیں، جہاں پہ ملک الموت ہوتے ہیں وہاں پہ معاونین ہوتے ہیں، تو اتنے سارے لوگوں کی روحیں بیک وقت کیسے نکالتا ہے ملک الموت؟ ہاں شباب، اشکال ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جواب سوجھ رہا ہے؟ جواب بتلا چکا ہوں آپ لوگوں کو۔ ہاں، یعنی ہم لوگ جب صرف دنیا کو دیکھتے ہیں تب سوچتے ہیں کہ دنیا اتنی لمبی چوڑی ہے، کیسے یہ ممکن ہے؟ لیکن دنیا کا کمپریزن کریں اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات سے، ٹھیک ہے؟ دنیا یا آسمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک سکے کے مانند ہے، ایک حلقے کے مانند۔ آسمان یہ کرسی کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک حلقے کے مانند۔
کرسی عرش کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک حلقے کے مانند، ایک سکے کے مانند۔ لہذا جو ملک الموت ہے، جو فرشتہ ہے، اس کا حجم کیا ہے، کتنا بڑا ہے وہ، اس کی تفصیلات تو نہیں وارد ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا اگر دنیا کو ہم دیکھیں گے تو دنیا بہت ہی مختصر، بہت ہی معمولی ہے۔ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ایک اگلی پہ پوری دنیا کو نچایا جا سکتا ہے، اگلی کیا، اگلی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر جیسے ہم لوگوں کی ہتھیلی ہے، ہم لوگوں کا ہاتھ اتنا بڑا ہے، 10-15 چوٹیاں ہوں 10-15، سب کو بیک وقت مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے؟ یعنی ہمارا ہاتھ جتنے تک پہنچ سکتا ہے آسانی سے ان کو مار سکتے ہیں۔ ایسے ہی ملک الموت، کہ ملک الموت کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں ہے۔ ایسے لگے گا جیسے ملک الموت کے ہاتھ میں دنیا پانی کی ایک بوند ہو، لہذا اس میں سے جس کو چاہے ٹپکا دے، جس کو چاہے باقی رکھے۔ سمجھے نا شباب؟ چلیے خیر، ایمان بالیوم الآخر پہ درس انشاءاللہ کل ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل یعنی یوم السبت۔